Bismillahir Rahmanir Rahim. Ihya'ul Ulum Volume 4. In this volume, Imam Ghazali explores the purification of the soul and the importance of knowledge in our daily lives. सालिक और कलम की गुफ्तगू। चुनांचे सालिक कलम के पास पहुंचा और इससे कहने लगा, ए कलम, तू क्यों हर वक्त लोगों के दिलों में उलूम रकम करता है, यहाँ तक कि इन उलूम से इरादों को तहरीक होती है और कुदरत बेदार होती है और इख्तियारी अफ़आल सरजद होने लगते हैं। कलम ने जवाब दिया, क्या तुम वो मंजर भूल गए हो जो आलमे मुल्क शहादत में तुमने देखा था, और वो जवाब फरामोश कर बैठे जो कलम से सुना था। जहाँ तक मुझे याद है उसने तहरीर की जिम्मेदारी कबूल नहीं की थी, बल्कि उसे अल्लाह ताला पर महमूल कर दिया था। सालिक ने कहा, मैं वो मंजर भूला नहीं हूँ और ना मैंने कलम का जवाब फरामोश किया है। कलम ने कहा, तब मेरा जवाब वही है। सालिक ने कहा, तेरा ये जवाब कैसे हो सकता है जबकि तू इससे मुशाबहत नहीं रखता। कलम ने कहा, क्या तूने ये नहीं सुना कि अल्लाह ताला ने आदम को अपनी सूरत पर पैदा किया है? सालिक ने जवाब दिया, हाँ मैंने सुना है। कलम ने कहा, तुम मेरा हाल बादशाह के दाएं हाथ से दरियाफ्त करो, मैं इसी के कब्ज़ाए कुदरत में रहता हूँ, वही मुझे चलाता है, मैं इसकी दस्तरस में हूँ और वो हर तरह मुझ पर काबू पाए हुए है। मतलब ये है कि अल्लाह ताला के कलम और आदमी के कलम में इस एतबार से कोई फ़र्क नहीं कि दोनों मुसख्खर हैं, अगर फ़र्क है तो सिर्फ ज़ाहिरी सूरत का है। सालिक ने दरियाफ्त किया कि बादशाह के दाएं हाथ से क्या मुराद है? कलम ने जवाब दिया कि इससे वो मुराद है जो मंदरजा झेल आयत करीमा में मज़कूर है, वस्समावाति मुतव्वियातुन बियमीनी, पारा नंबर 24, रुकू नंबर 4, आयत नंबर 27। और आसमान इसके दाहिने हाथ में लपटे होंगे। इसी तरह कलम भी इसके दाएं हाथ में है, वो जिस तरह चाहता है उन्हें फेरता है। सालिक का सफ़र यमीन की तरफ। इस गुफ्तगू के बाद सालिक ने यमीन की तरफ रख्ते सफ़र बांधा। वहाँ उसने महिरुल अकूल अजायबात देखे। कलम में इनका अशरे अशीर भी नहीं था। ये तमाम अजायबात ऐसे थे कि अल्फाज में इनका वस्फ भी नहीं हो सकता था, बल्कि अगर हज़ार हाथ दफ्तरों में इनकी शरह की जाए और इनके सवें हिस्से में भी शरह ना हो सके। गर्ज ये कि वो दायां हाथ है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसे और दाएं हाथ होते हैं। इसका बाजू है, मगर आम बाजुओं की तरह नहीं। उंगलियां हैं, लेकिन आम उंगलियों से इन्हें ज़रा भी मुशाबहत नहीं है। सालिक ने कलम को दाएं हाथ में हरकत करते हुए देखा तो ये बात समझ में आई कि कलम जो आज़ार बयान करता है वो दुरुस्त हैं। असल में ये सारा तमाशा दाएं हाथ का है। चुनांचे उसने दाएं हाथ से सवाल किया कि तू कलम को क्यों हरकत देता है? उसने जवाब दिया कि मेरा वही जवाब है जो आलम शहादत के हाथ ने दिया था, यानी उसने इस हरकत को कुदरत पर महमूल किया था। मैं भी यही कहता हूँ कि ये तमाम खेल कुदरत का है। सालिक ये सुनकर कुदरत के पास गया। वहाँ उसने वो अजायबात देखे कि इससे पहले इनका अशरे अशीर भी नहीं देखा था। डरते डरते कुदरत से पूछा, आखिर तू यमीन को क्यों हरकत देती है? उसने जवाब दिया कि मैं तो एक सिफत हूँ, तुम मौसूफ यानी कादिर से पूछो, मौसूफ ही तुम्हें इसके सबब से आगाह कर सकता है। सिफत बेचारी तो ताबे हुआ करती है। करीब था कि कुदरत का ये जवाब सुनकर सालिक के कदम लड़खड़ा जाते और कादिर मुतलक से सवाल करने की जुर्रत कर बैठता कि उसे सबात कदमी नसीब हुई और कादिर मुतलक की बारगाह से ये आवाज़ आई, ला यसअलु अम्मा यफ़अलु वहुम यसअलून, पारा नंबर 17, रुकू नंबर 2, आयत नंबर 23। वो जो कुछ करता है इससे कोई बास पुरस नहीं कर सकता और औरों से बास पुरस की जा सकती है। ये आवाज़ सुनकर सालिक पर लर्जा तारी हो गया। इसके दिल पर दहशत छा गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। देर तक इसी आलम में तड़पता रहा। जब होश आया तो कहने लगा कि ए अल्लाह, तू पाक है, तेरी शान अजीम है। मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ और तुझ पर भरोसा करता हूँ और इस हकीकत पर ईमान लाता हूँ कि तू मुल्क जब्बार और वाहिद कहार है। न मैं तेरे सिवा किसी से डरता हूँ और न किसी से उम्मीद करता हूँ।
میں تیرے عتاب سے تیرے عفو کی اور تیرے غیظ و غضب سے تیری رضا کی پناہ کا طلبگار ہوں۔ اب میرے سامنے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ تیرے سامنے نہایت عاجزی کے ساتھ یہ دعا کروں کہ اے اللہ میرا سینہ کھول دے تاکہ میں تجھے پہچان لوں، اور میری زبان کی گرہ دور کر دے تاکہ میں تیری حمد و ثنا کر سکوں۔ اس کے جواب میں حضرت حق سے اعلان ہوا کہ خبردار اس سے آگے مت بڑھنا، حمد و ثنا میں طمع مت کر، فخر الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دے، جو کچھ وہ تجھے عطا کریں لے لے، اور جس چیز سے تجھے منع فرمائیں اس سے باز آ، اور جو تجھ سے فرمائیں وہ کہہ۔ دیکھ انہوں نے بارگاہ الہی میں یہ التجا کی ہے، سبحانک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، پاک ہے تو، میں تیری پوری تعریف نہیں کر سکتا، تو ایسا ہے جیسا کہ تو نے خود اپنے نفس کی تعریف کی ہے۔ سالک نے عرض کیا، یا رب العالمین، اگر زبان کو اس حد سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں تو کیا دل تیری معرفت کی طمع کر سکتا ہے؟ ارشاد ہوا کہ کیا تو صدیقین سے سبقت کرنا چاہتا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو اور ان کی اقتدا کر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، تو ان میں سے جن ستارے کی بھی اتباع کرے گا ہدایت کی راہ پائے گا۔ کیا تو نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ مقولہ نہیں سنا، العجز عن درک للادراک ادراکن، ادراک کی دریافت سے عاجز رہنا ہی ادراک ہے۔ ہمارے دربار میں تیرا حصہ صرف اس قدر ہے کہ تو یہ جان لے کہ تو اس دربار سے محروم ہے اور تجھے اتنی طاقت نہیں کہ جلال اور جمال کا مشاہدہ کر سکے۔ یہ سن کر سالک اپنے راستے پر واپس چلا۔ قلم، علم، ارادہ اور قدرت وغیرہ سے اس نے جو سوالات کیے تھے ان پر عذر خواہی کی اور اپنے قصور کا اعتراف کیا اور کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں اس راہ میں اجنبی تھا، جو اجنبی ہوتا ہے اسے دہشت ہو ہی جاتی ہے، میں نے تمہارا انکار کیا، یہ محض میرا قصور تھا اور میری جہالت تھی، اب میں تمہارے آزار پر اطلاع پا چکا ہوں اور اس حقیقت سے آگاہ ہو چکا ہوں کہ ملک و ملکوت اور عزت و جبروت میں صرف قہار واحد کا حکم چلتا ہے، تم سب اسی کے حرکت دینے سے متحرک ہوتے ہو اور اسی کے قبضہ قدرت میں مسخر ہو، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ اول و آخر اور ظاہر و باطن میں تضاد۔ جب سالک نے عالم ملک و شہادت یعنی عالم ظاہر سے تعلق رکھنے والوں کے سامنے یہ تفصیلات بیان کی تو وہ حیرت زدہ رہ گئے اور کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی اول ہو اور وہی آخر ہو، یا وہی باطن ہو اور وہی ظاہر ہو، کیونکہ یہ دونوں وصف ایک دوسرے کی ضد ہیں، جو اول ہوگا وہ آخر نہ ہوگا اور جو باطن ہوگا وہ ظاہر نہ ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ موجودات کی بنسبت افضل ہے، اس لیے کہ تمام موجودات بالترتیب یک کے بعد دیگرے اسی ذات واحد کے وجود میں آئی ہیں، اور آخر اس اعتبار سے ہے کہ چلنے والوں کی انتہائی منزل اسی کی ذات ہے، اگرچہ وہ راستے میں ایک منزل سے دوسری منزل تک ترقی کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن انتہا اسی پر ہوتی ہے، سفر کا اختتام اسی کی ذات پر ہوتا ہے۔ اس طرح وہ گویا مشاہدے میں آخر ہے اور وجود میں اول ہے۔ یہی حال اس کے باطن و ظاہر ہونے کا ہے۔ جو لوگ عالم شہادت میں رہ کر حواس خمسہ سے اس کا ادراک کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے وہ باطن ہے، اور جو لوگ اسے اپنے دل کے چراغ کی روشنی میں تلاش کرتے ہیں ان کے لیے وہ ظاہر ہے۔ یہ ہے سالکین کی توحید فعلی کی حقیقت، یعنی جن لوگوں پر یہ حقیقت منکشف ہو گئی تھی کہ فاعل صرف ایک ذات ہے، ان کی توحید کا طریقہ یہ تھا۔ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اس توحید کا حاصل عالم ملکوت پر ایمان لانا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس عالم کی حقیقت سے ناواقف ہو یا اس کا انکار کرتا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انکار کرنے والے کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس سے تو صرف اتنا کہا جائے گا کہ تیرا عالم ملکوت سے منکر ہونا ایسا ہے جیسے فرقہ سمنیہ عالم جبروت کا منکر ہے۔ یہ فرقہ عالم کو حواس خمسہ میں منحصر سمجھتا
سمجھتا ہے اور قدرت، ارادہ اور علم کا انکار کرتا ہے، کیونکہ حواس خمسہ سے ان کا ادراک نہیں ہوتا۔ گویا وہ عالم شہادت کے پست پہلوؤں کو لازم پکڑے ہوئے ہے، اسی کی چیزوں کی معرفت رکھتا اور عالم شہادت سے ماورا کی چیزوں سے واقف نہیں ہوتا۔ اگر منکر یہ کہے کہ میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں، یعنی صرف عالم شہادت کو جانتا ہوں، یہی حواس خمسہ سے بھی معلوم ہوتا ہے، اس سے یہ کہا جائے گا کہ تو ماورا حواس چیزوں کا انکار کرتا ہے، جبکہ ہم نے ان کا مشاہدہ کر لیا ہے۔ تیرا انکار ایسا ہے جیسے 100 فسطائی فرقے کا انکار۔ یہ فرقہ حواس خمسہ کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کچھ ان سے محسوس ہوتا ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہم خواب دیکھتے ہیں۔ اگر منکر یہ کہے کہ میں بھی 100 فسطائی ہوں اور مجھے بھی محسوسات میں شک ہے، تو کہا جائے گا کہ اس شخص کا مزاج فاسد ہو چکا ہے اور اب اس کے لیے کوئی علاج کارگر نہیں ہوگا، اسے چند روز اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ بہت سے مریض ایسے ہوتے ہیں کہ اتباع تمام تر کوششوں کے باوجود ان کے علاج میں ناکام رہ جاتے ہیں۔ یہ معاملہ اس شخص کے ساتھ ہوگا جو جاہد یا منکر ہے، اور جو شخص منکر تو نہیں ہے لیکن عالم ملکوت کی حقیقت اس کی سمجھ میں نہیں آتی، تو سالکین کا اس کے ساتھ یہ موقف ہونا چاہیے کہ اس کی وہ آنکھ دیکھی جائے جس سے عالم ملکوت کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اگر وہ صحیح یا تندرست ہے، یا اس میں سیاہ پانی کی صرف معمولی مقدار ہے اور اس کا ازالہ یا تنقیح ممکن ہے، تو اس کی آنکھ کی اصلاح کی جائے گی، جیسے ماہرین امراض چشم ظاہری آنکھوں کے امراض کا علاج کرتے ہیں۔ جب اس کی بینائی درست اور آنکھ روشن اور مجلی ہو جاتی ہے تو اسے عالم ملکوت تک پہنچنے کا راستہ بتلا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخصوص صحابہ کے سلسلے میں یہ تدبیر استعمال فرمائی ہے۔ اگر اس کا مرض ناقابل علاج ہے تو توحید کے باب میں جو طریقہ ہم نے لکھا ہے اس پر اس کا چلنا ممکن نہیں ہے، اور نہ یہ ممکن ہے کہ وہ توحید پر ملک اور ملکوت کے ذرات کی شہادت سنے۔ ایسے شخص کو حروف اور آواز کے ذریعے توحید کی حقیقت سمجھانی چاہیے اور ایسی معمولی درجے کی تقریر کرنی چاہیے جو اس کے فہم کے مطابق ہو۔ چنانچہ سے کہا جائے کہ ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ ایک گھر 2 سربراہوں اور ایک شہر 2 حاکموں سے تباہ ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ عالم کا معبود اور اس کا مدبر اور منتظم ایک ہی ہے، اس لیے کہ اگر آسمان و زمین میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو آسمانوں اور زمین کی تباہی لازم تھی۔ یہ تقریر عالم شہادت میں اس کے دل میں راسخ ہو جائے گی۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو اسی لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کریں، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم اس زبان میں نازل ہوا جو مخاطبوں کی زبان تھی۔ اب اگر یہ سوال کیا جائے توکل اس اعتقادی توحید پر مبنی ہو سکتا ہے؟ بالالفاظ دیگر، کیا اس طرح کی توحید میں یہ صلاحیت ہے کہ اس پر توکل کی بنا رکھی جا سکے؟ ہم کہیں گے کہ اس اعتقاد کے اندر بھی یہ صلاحیت موجود ہے کہ توکل کا مبنی قرار پا سکے، اس لیے کہ یہ اعتقاد جب اپنی پوری قوت کے ساتھ برپا ہوتا ہے تو احوال کو اس طرح برانگیختہ کرتا ہے جس طرح کشف سے برانگیختہ ہوتے ہیں، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ عام طور پر اس طرح کے اعتقادات ضعیف ہوتے ہیں اور وہ متزلزل بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اس طرح کے اعتقادی توحید رکھنے والوں کو ہمیشہ ایک متکلم کی ضرورت رہتی ہے جو اپنی تقریر کے ذریعے اس کے ان اعتقادات کا تحفظ کرتا ہے جو اس نے اپنے استاد، اپنے والدین اور اپنے ہم وطنوں سے حاصل کیے ہیں۔ البتہ جو شخص اپنا راستہ خود دیکھ کر چلے گا اسے تنزل کا خوف نہیں ہوگا، لیکن اگر اس شخص کی نگاہوں سے پردہ اٹھا لیا جائے تو اس کا یقین بدستور رہے گا، تاہم وضاحت میں زیادتی ہو سکتی ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص کسی کو طلوع آفتاب کے وقت دیکھے اور دوسری بار اس وقت دیکھے جبکہ آفتاب طلوع ہو چکا ہو، تو دوسری بار دیکھنے سے اس آدمی کے آدمی ہونے کا یقین میں اضافہ نہ ہوگا۔ البتہ اس کے خد و خال زیادہ وضاحت کے ساتھ سامنے آ جائیں گے۔ گویا اہل مکاشفہ کی توحید کا یقین ایسا ہوتا ہے
کہ اس میں تزلزل نہیں ہوتا۔ اہل کشف اور عام معتقدین کی مثال ایسی ہے جیسے فرعون کے جادوگر اور سامری کے پیروکار۔ فرعون کے جادوگر اپنے طویل مشاہدے اور تجربے کے باعث یہ بات جانتے تھے کہ سحر کے اثرات کی انتہا کیا ہے۔ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ بات دیکھی جو سحر کی حدود سے متجاوز تھی تو ان پر امر حق واضح ہو گیا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے میں فرعون کی اس دھمکی کی پرواہ نہیں کی۔ فَلَا قَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ۔ پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 17۔ سو میں تم سب کے ہاتھ پاؤں کٹواتا ہوں، ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا پاؤں، اور تم سب کو کھجوروں کے درختوں پر ٹنگواتا ہوں۔ بلکہ انہوں نے پوری جرت کے ساتھ یہ اعلان کر دیا، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقضی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیاة الدنیا۔ پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 72۔ اور ہم تجھ کو کبھی ترجیح نہ دیں گے ان دلائل کے مقابلے میں جو ہم کو ملے ہیں، اور اس ذات کے مقابلے میں جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ تجھ کو جو کچھ کرنا ہو کر ڈال، تو اس کے سوا کہ دنیاوی زندگی ختم کر دے اور کیا کر سکتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ کشف و وضاحت کے بعد آدمی جس نتیجے تک پہنچتا ہے اس میں تغیر نہیں ہوتا۔ یہی حال اہل کشف کی توحید کا بھی ہے، اس میں تزلزل واقع نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف توحید اعتقادی میں بہت جلد تغیر ہو جاتا ہے، جیسے سامری کے پیروکار تھے۔ انہوں نے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھ کر ایمان قبول کیا تھا کہ جیسے ہی انہوں نے اپنا عصا زمین میں ڈالا وہ سانپ بن گیا۔ ان کا ایمان کشف کے نتیجے میں نہیں تھا بلکہ صرف ظاہری مشاہدے پر تھا۔ اس لیے جب سامری نے خوبصورت بچڑا بنا کر یہ اعلان کیا، ھذا الہکم و الہ موسیٰ، پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 88، تمہارا اور موسیٰ کا معبود تو یہ ہے، تو وہ اس کی بات کو سچ سمجھ بیٹھے۔ انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ یہ بچڑا نہ کسی بات کا جواب دیتا ہے، نہ نفع پہنچاتا ہے اور نہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ جو شخص صرف سانپوں کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے وہ بچڑے کو دیکھ کر اپنے ایمان سے منحرف ہو سکتا ہے، کیونکہ ان دونوں چیزوں کا تعلق عالم شہادت سے ہے، اور عالم شہادت کی چیزوں میں اختلاف و تغیر کی بڑی گنجائش ہے، اور کیونکہ عالم ملکوت اللہ تعالی کی طرف سے ہے اس لیے اس میں نہ اختلاف پایا جاتا ہے اور نہ تضاد کی گنجائش ہے۔ انسان کس طرح مسخر ہے؟ یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ تم نے جس توحید کا ذکر کیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسباب اور وسائط سب مسخر ہیں۔ ہم یہ بات تسلیم کر سکتے ہیں، لیکن انسان کے علاوہ دوسری چیزوں میں جہاں تک انسان کا تعلق ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی حرکات اختیاری ہوتی ہیں۔ وہ جب چاہتا ہے حرکت کرتا ہے اور جب چاہتا ہے پرسکون ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان مسخر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر صورتحال یہ ہوتی کہ اسے اپنی خواہشات پر کنٹرول ہوتا، یعنی جب چاہتا کوئی خواہش کرتا اور جب چاہتا کسی خواہش کا ارادہ نہ کرتا تو غلطی کا امکان تھا اور قدم ڈگمگا سکتے تھے۔ لیکن تم یہ بات جان چکے ہو کہ انسان فعل جب کرتا ہے جب چاہتا ہے، مگر چاہنا اس کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اگر مشیت اس کے اختیار میں ہوتی تو اس کے لیے دوسری مشیت کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسری کے لیے تیسری مشیت کی، یہاں تک کہ یہ سلسلہ اسی طرح دراز ہوتا، کیونکہ انسان کی مشیت اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس لیے جب وہ قدرت کو مقدور کی طرف مائل کرتی ہے تو قدرت وہی عمل کرے گی جو اس کے سپرد کیا جائے گا، اس کے خلاف کرنے کی طاقت اس میں نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں ایک ترکیب ہے اور یہ تمام امور اسی ترتیب کے ساتھ ظہور پذیر ہوتے ہیں۔
قدرت ہوگی تو حرکت ضرور ہوگی، اور مشیت مکمل ہوگی تو قدرت میں تحریک ضرور ہوگی۔ پھر مشیت کا دل میں بے اختیار پیدا ہونا بھی ضروری ہے۔ کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ خواہش کو روک دے، نہ یہ اختیار ہے کہ مشیت کے بعد قدرت کو مقدور کی طرف مائل ہونے سے منع کر دے، نہ یہ اختیار ہے کہ جب مشیت قدرت کو حرکت دے تو اس میں حرکت نہ ہونے دے۔ ان تمام امور میں بندہ مجبور محض ہے، اور یہی اس کی تسخیر ہے۔ جبر و اختیار کی بحث، یہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ جبر محض ہے اور جبر اختیار کے خلاف ہے، جبکہ ہم اختیار کو مسترد نہیں کرتے بلکہ انسان کو مختار مانتے ہیں۔ اس لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ اس قدر مجبور ہونے کے باوجود مختار کہلائے؟ ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ اگر حقیقت منکشف کر دی جائے تو معلوم ہو کہ بندہ عین اختیار میں مجبور ہے، لیکن یہ بات وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو اختیار کو سمجھتا ہے۔ اس لیے پہلے ہم متکلمین کے اسلوب میں اختیار کی تشریح کرتے ہیں۔ فعل کے 3 اطلاقات۔ اصل میں لفظ فعل انسان میں 3 طرح سے بولا جاتا ہے۔ مثلا کہتے ہیں انسان انگلیوں سے لکھتا ہے، گلے اور پھیپڑے سے سانس لیتا ہے، اور جب پانی پر کھڑا ہوتا ہے تو اسے چیر دیتا ہے۔ یہاں انسان کی طرف 3 چیزوں کی نسبت کی گئی ہے، پانی چیرنے کی، سانس لینے کی اور لکھنے کی۔ یہ تینوں فعل جبر و اضطرار میں برابر ہیں، مگر اس کے علاوہ دوسری باتوں میں الگ الگ نہیں ہیں جنہیں ہم 3 عبارتوں میں بیان کرتے ہیں۔ اس فعل کو کہ وہ پانی کی سطح پر کھڑا ہو کر اسے چیر دیتا ہے طبیعی کہتے ہیں، اور سانس لینے کے فعل کو ارادی کہتے ہیں، اور کتابت کو فعل اختیار کہتے ہیں۔ جہاں تک فعل طبیعی کا تعلق ہے اس میں جبر بالکل واضح ہے، اس لیے کہ جب کوئی انسان پانی کی سطح پر کھڑا ہوگا یا ہوا میں چلے گا تو پانی اور ہوا دونوں پھٹیں گی۔ سانس لینا بھی ایسا ہی ہے، اس لیے کہ گلے کی حرکت کو سانس لینے کے ارادے کی طرف وہی نسبت ہے جو بدن کے بوجھ سے پانی کے پھٹنے کو ہے۔ چنانچہ جب پانی کی سطح پر بوجھ ہوگا تو وہ پھٹے گا ضرور، لیکن یہ بوجھ اور ثقل آدمی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اسی طرح فعل ارادی کا ارادہ بھی آدمی کے اختیار سے باہر ہے۔ اسی لیے تم یہ دیکھتے ہو کہ جب کوئی شخص کسی کی آنکھوں کی طرف سوئی لے کر بڑھتا ہے تو بے اختیار اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، وہ انہیں کھلی رکھنا بھی چاہے تو نہیں رکھ سکتا، حالانکہ بند کرنا فعل ارادی ہے، کیونکہ جب سوئی کی صورت اور اس کے چبھنے سے ہونے والی تکلیف ادراک میں آ جاتی ہے تو آنکھ بند کرنے کا ارادہ ضرور پیدا ہوتا ہے، اور اسی ارادے سے حرکت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس حرکت کو روکنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے افعال بھی افعال طبیعہ میں داخل ہیں۔ اب صرف فعل اختیاری باقی رہ جاتا ہے، اور وہی محل شبہ میں ہے، جیسے لکھنا اور بولنا وغیرہ، کہ چاہے تو لکھے اور چاہے تو نہ لکھے، چاہے تو کلام کرے اور چاہے تو نہ کرے۔ کبھی آدمی ان افعال کی خواہش کرتا ہے اور کبھی خواہش نہیں کرتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ افعال انسان کو تفویض کر دیے گئے ہیں، لیکن یہ گمان اختیار کے معنی سے ناواقف ہونے پر دلالت کرتا ہے، اس لیے ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ فعل اختیار میں جبر، جاننا چاہیے کہ ارادہ اس علم کے تابع ہوتا ہے جو انسان کے لیے یہ حکم کرتا ہے کہ فلاں چیز اس کے موافق ہے اور فلاں موافق نہیں ہے۔ اس اعتبار سے اشیاء کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم میں وہ چیزیں شامل ہیں کہ آدمی کا ظاہری یا باطنی مشاہدہ کسی تردد کے بغیر ان کے متعلق یہ رائے قائم کر لیتا ہے کہ یہ موافق ہیں، اور دوسری قسم میں وہ چیزیں ہیں جن کے موافق ہونے یا نہ ہونے کے متعلق عقل متردد رہتی ہے۔ پہلی کی مثال یہ ہے جیسے کوئی شخص تمہاری آنکھ میں سوئی چبھونے کا ارادہ کرے یا تلوار سونت کر تمہاری طرف بڑھے تو تمہارے ذہن میں فوراً یہ خیال آ جائے گا کہ اس مصیبت سے دفاع میرے لیے مناسب اور موافق ہے، چنانچہ تم اس دفاع میں کوئی تردد نہ کرو گے، اور اس کے ساتھ ہی تمہارے دل میں ارادہ پیدا ہوگا۔ اس کے باعث قدرت متحرک ہوگی
اور سوئی سے آنکھ کو بچانے کے لیے پلکیں بند ہو جائیں گی، اور تلوار سے جسم کو محفوظ رکھنے کے لیے ہاتھ اٹھ جائیں گے۔ اگرچہ ان باتوں کا تعلق ارادے سے ہے، لیکن یہ تفکر اور تأمل کے بغیر واقع ہوتی ہیں، اور جن امور میں عقل اور تمیز کو دخل ہوتا ہے وہاں تأمل کی ضرورت پڑتی ہے، تاکہ عقل پر یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ امور موافق ہیں یا نہیں، اور ان کا کرنا اچھا ہے یا نہیں۔ چنانچہ جب فکر و تدبر سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ فلاں امر بہتر ہے، تو وہ بھی پہلی قسم کے ادراک کے ساتھ ملحق ہو جاتا ہے، اور یہاں بھی علم سے ارادے کو تحریک ہوتی ہے، جیسے وہاں تلوار اور سوئی سے مدافعت کے لیے ارادے کو تحریک ہوئی تھی۔ بہرحال جب یہ ارادہ کسی ایسے فعل کے لیے اٹھتا ہے جس کی بہتری عقل کو معلوم ہو چکی ہو، تو اس کے ارادے کو اختیار کہتے ہیں، اور یہ خیر سے مشتق ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ مذکورہ فعل اس کے حق میں بہتری کا باعث ہے، اگرچہ یہ خیر تلوار سے دفاع کرنے میں بدایتاً ظاہر ہو جاتا ہے، اور یہاں فکر و تأمل کا محتاج ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ عقل ایک مخصوص ارادے کا نام ہے، اور وہ ان امور میں متحرک ہوتا ہے جن میں عقل تأمل کرتی ہے۔ اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ اختیار میں عقل کے لیے یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ وہ دو بہتر چیزوں میں سے زیادہ بہتر چیز کو اختیار کرے، اور دو بری چیزوں میں سے کم بری چیز کو۔ ارادہ کب حرکت کرتا ہے؟ یہاں یہ بات واضح رہے کہ ارادہ حس و خیال کے حکم اور ناطق عقل کے امر کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ سے اپنی گردن کاٹنا چاہے تو ایسا نہیں کر سکے گا، اس لیے نہیں کہ اس کے ہاتھ میں چھری نہیں ہے یا وہ کاٹنا نہیں جانتا یا ہاتھ میں قوت نہیں ہے، بلکہ اس لیے نہیں کاٹ سکتا کہ یہاں وہ ارادہ موجود نہیں ہے جو قوت کو تحریک دیتا ہے، اور ارادے کے نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ارادہ اس وقت ہوتا ہے جب حس اور عقل سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ فلاں فعل موافق اور بہتر ہے، کیونکہ خودکشی موافق نہیں ہوتی۔ اس لیے اعضاء کی قوت کے باوجود انسان اپنا سر تن سے جدا نہیں کر پاتا، الا یہ کہ کوئی شخص ناقابل برداشت اذیت سے دوچار ہو۔ یہاں عقل کوئی فیصلہ کرنے میں متردد رہتی ہے، اور یہ تردد دو برائیوں میں ہوتا ہے، یعنی خودکشی بھی بری ہے اور اس مصیبت میں گرفتار رہنا بھی برا ہے۔ اب اگر غور و فکر کے بعد یہ واضح ہو جائے کہ خودکشی نہ کرنے میں برائی کم ہے تو وہ اپنے آپ کو قتل نہیں کرے گا، اور اگر عقل یہ فیصلہ کرے کہ قتل نفس میں برائی کم ہے اور یہ حکم قطعی اور آخری ہو، تو اس کے نتیجے میں ارادہ اور قوت پیدا ہوگی اور وہ شخص اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی کے پیچھے تلوار لے کر دوڑے اور وہ خوف کی وجہ سے بھاگ کھڑا ہو، یہاں تک کہ چھت سے گر کر مر جائے یا کنویں میں ڈوب کر ہلاک ہو جائے۔ حالانکہ جان دونوں صورتوں میں ضائع ہوتی ہے، مگر وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا اور چھت سے گر کر مر جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص محض ہلکی مار رہا ہو اور وہ پٹتا ہوا چھت کے اس حصے تک جا پہنچے جہاں سے نیچے گر سکتا ہے، تو وہاں عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ پٹنا گر کر ہلاک ہو جانے کے مقابلے میں معمولی ہے۔ عقل کے اس فیصلے کے بعد اس کے اعضاء ٹھہر جاتے ہیں، پھر یہ ممکن نہیں رہتا کہ وہ خود اپنے آپ کو نیچے گرا دے۔ اس کا ارادہ بھی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ارادہ عقل اور حس کے حکم کے تابع ہوا کرتا ہے، اور قدرت ارادے کی اتباع کرتی ہے، اور اعضاء کی حرکت قدرت کے تابع ہوتی ہے۔ یہ تمام امور آدمی میں اسی ترتیب سے پائے جاتے ہیں اور اسے اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ آدمی ان امور کا محل ہے، یہ امور اس سے صادر نہیں ہوتے۔ اس تفصیل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر یہ تمام افعال غیر سے حاصل ہوتے ہیں، خود اس سے نہیں ہوتے، اور مختار ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس ارادے کا محل ہے جو اس کے اندر عقل کے فیصلے کے بعد کہ فلاں کام خیر محض اور موافق ہے جبراً پیدا ہوا ہے۔ یہ حکم جبراً ہوا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ آدمی اختیار پر مجبور ہے۔ یہ بات اس طرح زیادہ واضح طریقے سے سمجھ میں آئے گی کہ آگ کا فعل جلانا جبر محض ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فعل اختیار محض ہے، اور انسان کا فعل دونوں کے درمیان ہے، یعنی اس کا فعل
اختیار پر جبر ہے کیونکہ یہ تیسری قسم ہے، اس لیے اہل حق نے اس کا نام بھی الگ رکھا ہے اور اس سلسلے میں قرآن کریم کی اتباع کی ہے اور انسان کے فعل کو کسب کہا ہے۔ اس میں نہ جبر کی مخالفت ہے اور نہ اختیار کی، بلکہ اہل عقل کے نزدیک کسب میں دونوں باتوں کا اجتماع ہے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مخصوص فعل ہے، اور اس میں شرط یہ ہے کہ وہ اختیار نہ ہو جو حیرت و تردد کے بعد ارادے کی صورت میں ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ایسا اختیار محال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے لغت میں جس قدر الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ مجاز اور استعارے کے طور پر ہیں۔ یہ موضوع تفصیلی ہے اور اس مقام کے قابل نہیں ہے، اس لیے ہم یہاں صرف اشارہ کیے دیتے ہیں۔ قدرت ازلیہ کے شاخسانے، اگر یہ کہا جائے کہ علم ارادہ پیدا کرتا ہے اور ارادہ قدرت اور قدرت حرکت، یعنی ہر دوسری چیز پہلی چیز سے پیدا ہوتی ہے، اگر اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اذن اور قدرت کے بغیر ایک چیز نے دوسری چیز کو پیدا کیا ہے تو یہ ممکن نہیں، اور اگر یہ مقصد نہیں تو پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کیوں مرتب نہیں، اور اگر یہ مقصد نہیں تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کیوں مرتب ہیں؟ اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ اگر اس ترتیب سے تم یہ گمان کرتے ہو کہ بعض نے بعض کو پیدا کیا ہے تو یہ جہالت ہے، بلکہ یہ تمام امور دراصل قدرت ازلیہ کے شاخسانے ہیں۔ اس سلسلے میں اصل وہی ہے، بلکہ یہ تمام رسوخ رکھنے والے لوگ اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ عوام یہ بات نہیں سمجھتے، عوام صرف ظاہری لفظ میں پھنسے رہتے ہیں، لفظ قدرت سے دھوکہ کھاتے ہیں اور اس میں انسانی قدرت سے ایک نوع کی مشابہت پا کر غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں امر حق کیا ہے؟ یہ ایک تفصیلی بحث ہے، یہاں صرف اتنا جان لینا کافی ہے کہ بعض مقدورات بعض پر اس طرح مرتب ہوتے ہیں جس طرح مشروط شرط پر مرتب ہوتا ہے۔ چنانچہ قدرت ازلیہ سے ارادہ کا صدور اسی وقت ہوتا ہے جب علم آ جاتا ہے، اور علم حیات کے بعد آتا ہے، اور حیات محل کے بعد پائی جاتی ہے۔ لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ حیات کا حصول جسم کے وجود پر موقف ہے جو حیات کی شرط ہے۔ ترتیب کے تمام درجات میں یہی صورت ہے۔ پھر بعض شرطیں تو ایسی ہیں جو اکثر لوگوں پر ظاہر ہو جاتی ہیں، اور بعض صرف ان لوگوں پر ظاہر ہوتی ہیں جو خواص کے دائرے میں آتے ہیں اور حق کے نور سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر متقدم حق کے ساتھ متقدم ہوتا ہے اور ہر متاخر حق کے ساتھ متاخر ہوتا ہے۔ خود سے نہ کوئی چیز پہلے ہوتی ہے اور نہ بعد میں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو افعال میں تاخیر و تقدیم پاگلوں کے افعال جیسی ہوتی جن میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں اس کی تردید فرمائی ہے، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ۔ پارہ نمبر 25 رکو نمبر 15 آیت نمبر 39۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس طرح پیدا نہیں کیا کہ ہم کھیل کرنے والے ہوں، ہم نے ان دونوں کو کسی حکمت سے ہی بنایا ہے۔ گویا آسمان اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی سب ایک ترتیب واجب اور حق لازم کے ساتھ ظہور پذیر ہوئی ہیں۔ ان کے بارے میں یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی دوسری ترتیب کے ساتھ بھی معرض وجود میں آ سکتی تھیں۔ جو چیز متاخر ہے وہ اپنے شرط کی انتظار میں ہے، اور مشروط کا وجود شرط سے پہلے محال ہے، اور مشروط مقدور سے متصف نہیں کیا جا سکتا۔ علم نطفے کے بعد اس لیے ہوتا ہے کہ حیات کی شرط مفقود ہوتی ہے، اور ارادہ اس لیے پیچھے رہتا ہے کہ علم کی شرط نہیں پائی جاتی۔ یہ تمام چیزیں اپنی اپنی شرطوں کے ساتھ اسی ترتیب کے ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ اس ترتیب کو اتفاقی نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور تدبیر کے تمام تقاضے پوری کرتی ہے۔ اگرچہ یہ سمجھنا بے حد دشوار کام ہے کہ شرط کے بغیر مشروط نہیں پایا جا سکتا، تاہم کم نظروں کے لیے ہم ایک مثال بیان کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوگا کہ قدرت کے باوجود فعل مقدور اپنی شرط پر موقوف رہتا ہے،
اور وہ مثال یہ ہے کہ ایک بے وضو آدمی گردن تک پانی میں ڈوبا ہوا ہے، حالانکہ پانی ملنے اور اسے استعمال کرنے سے آدمی بے وضو نہیں رہتا، لیکن کیونکہ شرط کی تکمیل نہیں ہوئی اس لیے وہ اپنی سابقہ حالت پر رہے گا، اور وہ شرط یہ ہے کہ منہ دھویا جائے، اس لیے جب تک منہ نہیں دھلے گا اس کے اعضاء سے حدث دور نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ تمام مقدورات کے ساتھ قدرت ازلیہ کا اتصال اسی طریقے پر ہے جس طریقے پر بے وضو آدمی کے جسم سے پانی کا اتصال تھا، مگر مقدور اسی وقت وجود میں آئے گا جب اس کی شرط پائی جائے گی، جیسے مذکور بالا مثال میں ازالہ حدث کا وجود منہ دھلنے پر موقوف ہے۔ شرط کے بغیر مشروط کا وجود ممکن نہیں۔ اب اگر کوئی شخص پانی میں کھڑا ہوا ہے اور وہ اپنا چہرہ پانی کی سطح پر رکھ دے اور پانی تمام اعضاء میں مؤثر ہو کر حدث زائل کر دے تو جہلا یہ گمان کرتے ہیں کہ ہاتھوں سے حدث اس لیے دور ہوا کہ چہرے سے دور ہو گیا تھا۔ یہ لوگ چہرے سے رفع حدث کو ہاتھوں میں مؤثر سمجھتے ہیں، پانی کو رافع حدث نہیں کہتے، کیونکہ ان کے بقول پانی تو پہلے بھی ان اعضاء سے متصل تھا، اس وقت رافع حدث نہیں تھا۔ جب چہرہ دھل گیا تو ان اعضاء سے بھی حدث جاتا رہا، حالانکہ پانی اب بھی وہی ہے جو پہلے تھا، پہلے اس سے حدث دور نہیں ہو سکا تو اب کیسے ہوگا؟ مگر کیونکہ چہرہ دھلنے سے حدث دور ہوا ہے اس لیے ہم یہی کہیں گے کہ چہرہ کا دھلنا ہی رافع حدث ہے، پانی سے رفع حدث نہیں ہوا۔ یہ خیال محض جہالت اور کم علمی پر مبنی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی یہ خیال کرے کہ حرکت قدرت سے حاصل ہوتی ہے اور قدرت ارادے سے اور ارادہ علم سے، حالانکہ یہ خیال غلط ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب چہرے سے حدث دور ہوا تو ہاتھوں کا حدث بھی اس پانی سے دور ہو گیا جو ہاتھوں سے ملا ہوا تھا، محض منہ دھونے سے دور نہیں ہوا۔ ان لوگوں کی یہ بات صحیح ہے کہ پانی پہلے بھی وہی تھا اور اب بھی وہی ہے اور ہاتھوں میں تبدیلی نہیں ہوئی، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو شرط مفقود تھی وہ وجود میں آ گئی اور اپنے اثرات کے ساتھ وجود میں آئی۔ قدرت ازلیہ سے تمام مقدورات اسی طرح صادر ہوتے ہیں، حالانکہ قدرت ازلیہ قدیم ہے اور تمام مقدورات حادث ہیں۔ یہ ایک نئی بحث ہے، اس بحث میں پڑھیں گے تو یہ ایسا ہوگا جیسے عالم مکاشفات کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں، اس لیے یہ بحث ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف فعلی توحید کے حقائق بیان کرنا ہے اور یہ واضح کرنا ہے کہ فاعل حقیقی صرف ایک ذات ہے، وہی خوف کے قابل ہے اور وہی رجا کا اہل ہے، اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ اس عنوان کے تحت ہم نے جو کچھ لکھا ہے وہ توحید کے ناپیدا کنار سمندروں میں سے بھی تیسری قسم کے سمندروں کا ایک معمولی قطرہ ہے۔ توحید کے مکمل بیان کے لیے تو عمر نوح بھی کافی نہ ہوگی۔ توحید کے مضامین اور حقائق بیان کرنا ایسا ہے جیسے سمندر سے قطرہ قطرہ کر کے پانی لیا جائے۔ ظاہر ہے عمریں ختم ہو جائیں گی لیکن سمندر اپنی جگہ باقی رہے گا۔ یہ تمام سمندر کلمہ لا الہ الا اللہ میں موجود ہیں۔ زبان پر یہ کلمہ انتہائی ہلکا ہے، قلب کے اعتقاد کے لیے سہل ہے، لیکن علماء راسخین ہی جانتے ہیں کہ اس ایک کلمے میں کتنے حقائق پوشیدہ ہیں۔ اللہ اور بندہ دونوں فاعل ہیں۔ ہم نے سابق میں یہ لکھا ہے کہ توحید کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی فاعل نہیں ہے۔ اس پر یہ اعتراض وارد ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے فاعلیت ثابت کرتے ہو اور دوسری طرف شرع سے ثابت ہوتا ہے کہ بندہ بھی فاعل ہے۔ بظاہر ان دونوں باتوں میں تضاد ہے، کیونکہ اگر بندہ فاعل ہوگا تو اللہ تعالیٰ کیسے فاعل ہوگا، اور اگر اللہ کو فاعل کہو گے تو پھر بندہ فاعل کیسے قرار پائے گا، اور اگر دونوں فاعل ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی فعل کے دو فاعل ہوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر فاعل کے ایک ہی معنی لیے جائیں تو یہ اعتراض وارد ہو سکتا ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک فعل کے دو فاعل نہیں ہو سکتے۔
لیکن اگر فاعل کے دو معنی ہوں اور لفظ میں اجمال ہو، یہاں تک کہ اس کا اطلاق دونوں معنوں پر ہو سکتا ہو، تو اس اعتراض کی گنجائش نہیں رہے گی۔ چنانچہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ حاکم نے فلاں شخص کو قتل کر ڈالا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جلاد نے فلاں شخص کو قتل کر ڈالا۔ یہاں حاکم ایک اعتبار سے قاتل ہے اور جلاد دوسرے اعتبار سے۔ اسی طرح بندہ اپنے فعل کا ایک اعتبار سے فاعل ہے، اور اللہ تعالی اس فعل کا دوسرے اعتبار سے فاعل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فاعل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فعل کا موجود اور مخترع ہے، اور بندے کے فاعل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ محل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قدرت پیدا فرمائی، اس سے پہلے ارادہ پیدا فرمایا اور ارادہ سے پہلے علم پیدا کیا۔ مطلب یہ ہے کہ قدرت، ارادہ اور حرکت کا ارتباط قدرت سے ایسا ہے جیسے شرط کا ارتباط مشروط سے ہوتا ہے، اور قدرت الہی سے ایسا ہے جیسے معلول کا ارتباط علت سے اور موجود کا ارتباط اس چیز سے ہوتا ہے جسے اس نے ایجاد کیا ہو۔ قدرت کے ساتھ ارتباط ہونے کی صورت میں محل قدرت کو بھی فاعل کہا جاتا ہے، خواہ وہ ارتباط کسی بھی طرح کا ہو، جیسا کہ مذکورہ بالا مثال میں حاکم اور جلاد دونوں کی طرف قتل کی نسبت کی گئی ہے، کیونکہ قتل دونوں کی قدرت سے مرتبط ہے، اگرچہ یہ ارتباط ایسا نہیں ہے مگر فعل دونوں کا کہلاتا ہے۔ اسی طرح کا ارتباط مقدورات کا دو قدرتوں سے ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بعض افعال کو بھی فرشتوں کی طرف اور کبھی بندوں کی طرف اور کبھی خود اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ چنانچہ موت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، کل یتوفکم ملک الموت، پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 11۔ آپ فرما دیجئے کہ تمہاری جان موت کا فرشتہ قبض کرتا ہے۔ ایک جگہ اس فعل کی نسبت اپنی طرف فرمائی، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، پارہ نمبر 24 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 42۔ اللہ ہی قبض کرتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت۔ ایک جگہ کاشتکاری کی نسبت بندوں کی طرف کی گئی ہے، چنانچہ فرمایا، افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعون، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 63۔ اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ تم جو کچھ بوتے ہو کیا تم اسے اگاتے ہو؟ دوسری جگہ اس فعل کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا وعنبا، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 28۔ ہم نے عجیب طور پر پانی برسایا، پھر عجیب طور پر زمین کو پھاڑا، پھر ہم نے اس میں غلہ اور انگور اگائے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 17۔ ہم نے ان کے پاس اپنے فرشتے کو بھیجا اور وہ ان کے سامنے ایک پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 91۔ پھر ہم نے ان میں روح پھونک دی، حالانکہ پھونکنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 18۔ تو جب ہم اس کو پڑھنے لگا کریں تو آپ اس کے تابع ہو جایا کریں۔ مفسرین نے اس کے یہ معنی لکھے ہیں کہ جب جبرائیل تم پر قرآن کریم پڑھیں۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 14۔ ان سے لڑو، اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں سزا دے گا۔ اس آیت میں قتل کی نسبت مسلمانوں کی طرف کی گئی ہے اور عذاب دینے کے فعل کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، اور یہ تعذیب کیا ہے؟ یہ تعذیب کیا ہے؟ این قتل ہی تو ہے، جیسا کہ ایک آیت میں اس کی صراحت کی گئی ہے، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 17۔ سو تم نے ان کو قتل نہیں کیا لیکن اللہ تعالی نے ان کو قتل کیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 17۔ اور آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی جس وقت آپ نے پھینکی تھی، لیکن اللہ تعالی نے پھینکی تھی۔
اس آیت میں بظاہر نفی اور اثبات کا اجتماع ہے، مگر حقیقت میں نفی اس لحاظ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ فاعل ہو، اور اثبات اس لحاظ سے کہ بندہ فاعل ہو، کیونکہ یہ دو مختلف امر ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ قرآنی آیات یہ ہیں: الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 21 آیت نمبر 4 اور 5، جس نے قلم سے تعلیم دی، انسان کو ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ جانتا نہیں تھا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 1 سے 4، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، اس نے انسان کو پیدا کیا، اس کو گویائی سکھائی۔ ثم ان علینا بیانہ، پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 19، پھر اس کا بیان کرا دینا بھی ہمارے ذمے ہے۔ افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 59، اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ تم جو عورتوں کے رحم میں منی پہنچاتے ہو، اس کو تم آدمی بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ ارحام کے فرشتوں کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ رحم میں جاتے ہیں اور نطفے کو ہاتھ میں لے کر جسم کی صورت ڈھالتے ہیں اور باری تعالیٰ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ اسے مرد بنائے یا عورت، ٹیڑھا بنائے یا سیدھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اپنی مرضی سے آگاہ فرما دیتا ہے، اور فرشتے اس نطفے کو اسی طرح ڈھال دیتے ہیں جس طرح وہ چاہتا ہے۔ اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ فرشتہ صورت بنا کر اس میں روح پھونک دیتا ہے، سعادت کے ساتھ یا شقاوت کے ساتھ۔ ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ جس فرشتے کا نام روح ہے، وہ جسموں میں روح ڈالتا ہے، وہ اپنے خاص انداز میں سانس لیتا ہے اور اس کا ہر سانس روح بن کر جسم میں داخل ہو جاتا ہے، اسی لیے اس فرشتے کا نام روح رکھا گیا ہے۔ ان بزرگ نے اس فرشتے کے متعلق جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ درست ہے، اور بعض ارباب قلوب نے اپنی بصیرت کے آئینے میں اس کا مشاہدہ بھی کیا ہے، مگر ان کا یہ کہنا کہ اس فرشتے کا نام روح ہے نقلی ثبوت کا محتاج ہے۔ کسی نقلی دلیل کے بغیر اسے روح کہہ دینا صرف قیاس آرائی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں اپنی نشانیوں کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا آپ کے رب کی بات کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کا شاہد ہے؟ ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 18، گواہی دی اللہ تعالیٰ نے اس کی بجز اس ذات کے کوئی معبود نہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو اپنی دلیل قرار دیا ہے، اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، بلکہ استدلال کے بے شمار طریقے ہیں اور مختلف انداز کے ہیں۔ چنانچہ بہت سے طالبان خدا اللہ تعالیٰ کو موجودات کے مشاہدے سے پہچانتے ہیں، اور بہت سے تمام موجودات کو اللہ تعالیٰ کے ذریعے پہچانتے ہیں۔ ایک بزرگ نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے کہ میں نے اپنے رب کو اس کی ذات سے پہچانا، اگر میرا رب نہ ہوتا تو میں اسے ہرگز نہ پہچانتا۔ اس آیت میں یہی مراد ہے، اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید۔ ایک طرف قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کا یہ وصف بیان فرمایا ہے کہ میں مارنے والا ہوں، میں زندہ کرنے والا ہوں، دوسری طرف موت و حیات کو دو فرشتوں کے سپرد فرمایا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں مروی ہے کہ موت و حیات کے دو فرشتوں نے آپس میں مناظرہ کیا۔ موت کے فرشتے نے کہا کہ میں زندوں کو مارتا ہوں، اور زندگی کے فرشتے نے کہا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ گویا یہ دونوں فرشتے بطور فخر اپنے اعمال بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ تم دونوں اپنے اپنے کام میں مشغول رہو، اور جس کام کے لیے میں نے تمہیں مسخر کیا ہے وہ کرتے رہو۔ موت اور زندگی دینے والا میں ہوں، نہ میرے سوا کوئی مارتا ہے اور نہ کوئی جلاتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ مجھے اس روایت کی اصل نہیں ملی، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فعل کا استعمال کئی طرح سے ہوتا ہے۔ اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو ان مختلف استعمالات میں کوئی تناقض نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھجور عنایت کرتے ہوئے فرمایا، خُذْہا لَوْ لَمْ تَأْتِهَا لَا تَتْكَ۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اسے لے لو، اگر تم اس کے پاس نہ آتے تو یہ تمہارے پاس آتی۔ اس روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کو کھجور اور انسان دونوں کی طرف منسوب فرمایا ہے، حالانکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جس طرح انسان کھجور کے پاس آتا ہے اس طرح کھجور اس کے پاس نہیں آتی۔ ایک روایت میں ہے کہ کسی صحابی نے توبہ کے دوران یہ الفاظ کہے، اتوب الی اللہ لا الی محمد، میں اللہ کی طرف توبہ کرتا ہوں نہ کہ محمد کی طرف۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شخص نے حق کو صاحب حق کے لیے جان لیا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص تمام امور کی رضاغت اللہ تعالی کی طرف کرتا ہے وہ محقق ہے جس نے حق اور حقیقت کی معرفت حاصل کر لی، اور جو غیر کی طرف کرتا ہے وہ اپنے کلام میں مجاز اور استعارہ استعمال کرنے والا ہے۔ اس استعمال کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، جس طرح حقیقت کی وجہ ہوتی ہے۔ لفظ فاعل لغویین نے ایجاد اور اختراع کرنے والے کے لیے وضع کیا ہے، لیکن کیونکہ اس نے یہ خیال کیا کہ انسان بھی اپنی قدرت سے مخترع اور موجد ہے، اس لیے اسے بھی اپنی حرکت سے اور اپنے فعل کا فاعل کہہ دیا، اور اس کے معنی کو حقیقی معنی پر محمول کر بیٹھا، اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ اس فعل کو خدا کی طرف مجازن منسوب کیا جاتا ہے، جیسے حاکم کی طرف قتل کی نسبت مجازن کی جاتی ہے اور جلاد کی طرف حقیقت میں، مگر ارباب قلوب نے معاملہ اس کے بالکل برخلاف دیکھا، اور واضعین نے لغت سے کہا کہ تم نے لفظ فاعل مخترع کے لیے وضع کیا ہے، اور فاعل صرف اللہ تعالی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ان کے نزدیک فاعل حقیقی کے معنی صرف اللہ تعالی کے لیے خاص ہیں، اور دوسرے پر اس کا اطلاق مجاز کے طور پر ہے، اور اس کے حقیقی معنی کسی عربی کی زبان سے قصداً یا اتفاقاً ظاہر ہو گئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحسین و تصدیق فرمائی، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ شاعروں نے جو کچھ کہا ہے اس میں بے حد سچا شعر لبید کا یہ قول ہے، علی کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل۔ جان لو کہ اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے اور ہر نعمت لا محالہ زائل ہونے والی ہے، یعنی جس چیز کو اپنی ذات سے قیام نہیں ہے بلکہ وہ دوسرے کے ساتھ قائم ہے وہ اپنی ذات سے باطل ہے، اس کی حقیقت اور غیر حقیقت سے ہے، خود اس سے نہیں ہے، بلکہ حقیقت کا زیادہ حقدار حی و قیوم کے سوا کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات سے قائم ہو، باقی تمام چیزیں اسی کی قدرت سے قائم ہیں، وہی حق ہے، باقی تمام چیزیں باطل ہیں۔ حضرت سہیل فرماتے ہیں، اے مسکین، اللہ تعالی موجود تھا اور تو موجود نہیں تھا، اور وہ باقی رہے گا اور تو باقی نہیں رہے گا، اب جب کہ تو ہو گیا تو یہ کہنے لگا ہے میں تو اب بھی ویسا ہی ہو جا جیسا کہ نہیں تھا، اس لیے کہ تو آج بھی ویسا ہی ہے جیسے پہلے تھا، یعنی نہ تیرا پہلے کوئی وجود تھا اور نہ حقیقت میں آج ہے۔ ثواب و عقاب 6 معنی دارد۔ اس پوری گفتگو کے بعد یقیناً یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ اگر بندہ اس قدر مجبور ہے کہ ہم اس کے جس اعمال کو اختیار سمجھتے ہیں وہ بھی جبر ہے، تو پھر اس عذاب اور ثواب کے کیا معنی ہیں جو بندوں کے ان گناہوں پر یا اعمال خیر پر دیا جاتا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ غیظ و رضا کے کیا معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے فعل پر ناراض اور خود ہی
اور خود اپنے ہی فعل سے راضی ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب ہم کتاب الشکر میں پوری وضاحت سے لکھ چکے ہیں، وہاں دیکھ لیا جائے، اب یہاں دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے وہ مقدار توحید جو ہم نے بطور رمز بیان کی ہے اور جس سے توکل کا حال پیدا ہوتا ہے، اور یہ توحید رحمت و حکمت پر ایمان کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، اس لیے کہ توحید سے یہ لازم آتا ہے کہ مسبب الاسباب پر نظر ہو، اور وسعت رحمت پر ایمان کا حاصل یہ ہے کہ مسبب الاسباب پر اعتماد اور بھروسہ ہو۔ توکل کا حال اسی وقت مکمل ہوتا ہے، جیسا کہ آئندہ صفحات میں اس کا بیان ہوگا، جب وکیل پر متوکل کا پورا اعتماد ہوتا ہے اور اس کا دل وکیل کی شفقت اور مہربان پر پورے طور پر مطمئن ہوتا ہے۔ ایمان کی یہ قسم بھی انتہائی اعلیٰ ہے، اور اس میں اہل کشف کے طریقے کی حکایت بہت زیادہ تفصیل طلب ہے، اس لیے ہم اس کا حاصل بیان کیے دیتے ہیں تاکہ طالبان توکل اس مقام کا اس طرح اعتقاد کر سکیں تو انہیں کسی قسم کا کوئی شک باقی نہ رہے۔ متوکل کا وکیل پر اعتماد کامل، اور وہ یہ ہے کہ پورے یقین کے ساتھ اس امر کی تصدیق کرے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو سب سے زیادہ عقل مند شخص کے برابر عقل اور سب سے بڑے عالم کے برابر علم عطا کرتا اور انہیں اس قدر علم سے نوازتا جنہیں ان کے نفوس برداشت کر سکتے، اور انہیں اس قدر حکمت عطا کرتا جس کی کوئی انتہا نہ ہوتی، پھر جیسے جیسے ان کی تعداد بڑھتی ان کے علم، عقل اور حکمت میں بھی اسی قدر اضافہ فرماتا، پھر ان امور کے عواقب منکشف فرماتا، انہیں ملکوت کے اسرار سے آگاہ کرتا اور عقوبات کے مخفی پہلوؤں اور لطیف دقائق سے واقف فرماتا، یہاں تک کہ وہ خیر و شر اور نفع و ضرر سے آگاہ ہو جاتے، پھر ان سے ارشاد فرماتا کہ وہ ان علوم و حکم کے ذریعے جو انہیں عطا کیے گئے ہیں ملک و ملکوت کا نظام چلائیں۔ اگر وہ تمام لوگ اپنے باہمی تعاون اور مسلسل منصوبہ بندی کے ساتھ اس عالم کا نظام سنبھالتے تو اللہ تعالیٰ کی اس تدبیر کی گرد کو بھی نہ پہنچتے جو اس نے دنیا و آخرت میں روا رکھی ہے، اور اس نظام میں نہ ایک مچھر کے پر کے برابر کمی کر پاتے اور نہ ایک ذرہ کے برابر زیادتی کر پاتے، نہ مریض کا مرض دور کرتے، نہ عیبدار کا عیب زائل کر پاتے، نہ فقیر کا فقر ختم کرتے اور نہ مصیبت زدہ کو راحت پہنچاتے، نہ کسی کی صحت زائل کرتے، نہ کسی مالدار کو تنگ دست بناتے، نہ کسی شخص سے اللہ کی نعمتیں سلب کر پاتے۔ غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان میں جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں ایک نقطے کی گنجائش بھی نہ پاتے، اگرچہ وہ اس پورے نظام میں عیب یا نقص یا فرق تلاش کرنے کے لیے اپنی تمام عمریں، اپنے تمام علوم اور اپنے تمام تجربے ضائع کر دیتے، آخر میں اسی نتیجے پر پہنچتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں رزق، عمر، خوشی، غم، عجز، قدرت، ایمان، کفر، طاعت اور معصیت کی جو تقسیم روا رکھی ہے وہ سراسر عدل پر مبنی ہے، حق ہے، اس میں کوئی ظلم یا ناانصافی نہیں ہے، ہر چیز اسی ترتیب پر قائم ہے جس پر اسے ہونا چاہیے تھا اور اسی مقدار کے ساتھ ہے جو اس کے لیے مناسب ہے۔ کسی چیز کا اس سے بہتر ہونا جیسی وہ ہے یا اس سے زیادہ مکمل ہونا جیسی وہ نظر آتی ہے ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہا جائے کہ کوئی چیز اس سے بہتر اسلوب میں مل سکتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے قدرت کے باوجود اسے اس اسلوب میں پیدا نہیں فرمایا تو یہ بخل ہے، جود نہیں ہے، ظلم ہے، عدل نہیں ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو قدرت نہ تھی تو اس سے عجز لازم آتا ہے اور معبود عاجز نہیں ہوتا۔ اصل میں فقر و ضرر دنیا کے لیے نقصان یا عیب ہیں مگر آخرت میں باعث فضیلت ہیں۔ اسی طرح آخرت میں اگر کوئی چیز کسی کے لیے نقصان ہے تو دوسرے کے لیے باعث راحت ہے۔ مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے رات پیدا نہ فرماتا تو دن کی قدر کیسے معلوم ہوتی، اور مرض نہ ہوتا تو تندرست لوگ صحت کی لذت سے کیسے ہمکنار ہوتے۔ اگر دوزخ نہ ہوتی تو جنت والے اس نعمت کی قدر کہاں کرتے
جو انہیں عطا ہوئی ہے۔ جس طرح انسانوں کی بقا و تحفظ کے لیے جانوروں کا خون بہانا ظلم نہیں ہے بلکہ کامل کو ناقص پر ترجیح دینا عدل ہے، اسی طرح اہل جنت کی نعمتوں میں اضافہ کرنے کے لیے اہل دوزخ کو عذاب دینا اور کافروں کو مومنوں کا فدیہ بنانا بھی عدل ہے۔ اگر ناقص نہ ہوتا تو کامل کی معرفت کیسے ہوتی؟ اسی طرح اگر بہائم نہ پیدا کیے جاتے تو انسان کے شرف کا اظہار کیسے ہوتا؟ کمال اور نقص ایک دوسرے کی نسبت سے نمایاں ہوتے ہیں۔ جود و کرم اور حکمت و دانش کا تقاضا یہی ہے کہ کامل اور ناقص دونوں طرح کی چیزیں پیدا کی جائیں۔ بعض اوقات آدمی کے جسم کے تحفظ کے لیے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، یعنی ناقص کو کامل پر قربان کر دیا جاتا ہے، اور کوئی ذی ہوش اسے ظلم نہیں کہتا۔ یہی حال دنیا و آخرت میں مخلوق کے درمیان تفاوت کا ہے۔ یہ فرق بہرحال عدل ہے، ظلم نہیں ہے، حق ہے، کھیل نہیں ہے۔ یہ بیان بھی نہایت محتم بشان ہے، انتہائی وسیع ہے، اور ایک ایسا ناپیدا کنار سمندر ہے جس کی موجیں مضطرب ہیں۔ یہ سمندر بھی توحید کے سمندر سے کم نہیں ہے۔ بہت سے کم عقل، کم فہم اور نادان لوگ اس کی لہروں میں ایسے الجھے کہ نام و نشان کھو بیٹھے۔ وہ اس سمندر میں اترنے سے پہلے یہ نہیں سمجھے تھے کہ اس کی موجیں انتہائی سرکش ہیں۔ یہ بات صرف اہل عقل ہی سمجھ سکتے تھے۔ اس سمندر کے اس طرف تقدیر کے راز ہیں جن کے سلسلے میں اکثر لوگ پریشان ہیں۔ صرف اہل کشف ان پر مطلع ہیں، لیکن انہیں افشائے راز سے منع کر دیا گیا ہے۔ حاصل گفتگو یہ ہے کہ خیر و شر دونوں کا فیصلہ ازل میں آ چکا ہے، اور جن چیزوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے وہ ہر حال میں واقع ہوتی ہیں، انہیں روکا نہیں جا سکتا۔ تقدیر ایک انمٹ نقش اور ایک ابدی تحریر ہے، کوئی اسے مٹا نہیں سکتا۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں واقع ہوں گی یا ہو چکی ہیں، خواہ وہ چھوٹی ہوں یا بڑی، سب کی تحریر کی قید میں ہیں۔ ہر چیز اپنی مدت متعینہ پر واقع ہوگی، ہر واقعہ اپنی مدت کا منتظر ہے۔ جو چیز تجھے پہنچنے والی ہے وہ پہنچ کر رہے گی، خواہ اس کی راہ میں رکاوٹیں کیوں نہ کھڑی کر دی جائیں، اور جو چیز تجھے ملنے والی نہیں ہے وہ کسی حال میں نہیں ملے گی، خواہ تو اس کے لیے کتنی ہی جد و جہد کیوں نہ کرے۔